సంగారెడ్డి పట్టణ కేంద్రంలోని ఇస్లామిక్ సెంటర్లో మిల్లీ ఫోరం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశ నిర్మాణానికి ముస్లింలంతా ఐక్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. జిల్లాలోని ముస్లింలందరినీ ఏకతాటిపై తీసుకువచ్చి వారి సమస్యలు, వాస్తవ అంశాలపై అవగాహనకు మిల్లీ ఫోరం ప్రయత్నం చేస్తుందని అన్నారు. జిల్లాలో ముస్లింలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించే దిశగా కృషి చేస్తామని వారు తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో మిల్లీ ఫోరం సభ్యులు, మత పెద్దలు, పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. तकरीबन 2 साल का अरसा हुआ मिल्ली फोरम संगारेड्डी कायम होकर। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस मकसद के तहत मिल्ली फोरम का क़याम अमल में आया, मैं समझता हूँ कि वो बात भी हम नहीं कर सके। इसकी बातें हमारे जिम्मेदार फोरम के खुद जिम्मेदार हैं फोरम के, और वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं हुई है। तो फिर हम सबको इस पर सोचना है कि मिल्ली फोरम ने 2 साल पहले क्या काम को मंसूबा बनाया, उसके सामने क्या मंसूबे थे, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई, क्या कोशिशें हुई, कहाँ हम कामयाब हुए, कहाँ हमारी नाकामी हुई, उस पर हमें गौर करना है। हमको बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही शऊर के साथ हमको गौर करना है। हम जज्बाती मिल्लत की कैफियत है, कोई जज्बातियत उसके अंदर है, जज्बातियत होना चाहिए, लेकिन जज्बातियत के साथ पूरे हालात का जायजा, एक मंसूबा हमारे सामने हो। मैंने 2 साल पहले इस बात को आपके सामने रखा था, और वक्तन फौक्तन जब कभी संगारेड्डी में आपसे मुलाकात होती रही, ये बात बार बार हम कहते रहे हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए वहाँ की पूरी तमाम डाटा स्ट्रेटेजी पूरी हमारे सामने खाका हो। अगर हम संगारेड्डी में काम करना चाहते हैं तो संगारेड्डी की आबादी कितनी है, संगारेड्डी में मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी, सियासी उनकी क्या सूरत हाल है, फिर दीगर तबका हमारे दलित भाई ST SC उनकी क्या सूरत हाल है, यह अगर हमारे सामने जब तक खाका नहीं होगा, यहाँ के क्या मसाइल हैं, यहाँ के सियासी क्या मसाइल हैं, समाजी क्या मसाइल है, वो जब तक हमारे सामने नहीं होंगे, हम दुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन की बात होती रहेगी। तो मैं अभी भी आपको इस मौके पर भी आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मिल्ली फोरम के सदर से और फिर तमाम जिम्मेदारों से कि आप एक नशिस्त फिर से रखिए और पूरे संगारेड्डी की सूरत हाल पर आप गौर कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए कि आप किन पॉइंट्स पर काम करना चाहते हैं और 6 महीने के बाद उसका क्या नतीजा रहा। अगर तालीमी सूरत हाल यहाँ पर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, कि जो स्कूल गोइंग जो ड्रॉप आउट है उसकी क्या सूरत हाल है, कॉलेज के लिए अगर हायर स्टडीज के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, लॉ के अंदर हमारे संगारेड्डी से कितने स्टूडेंट्स ने लॉ में एडमिशन लिया, सिविल सर्विसेज में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कितने हमारे जो है संगारेड्डी से तालिब इल्म शरीक हुए, पुलिस के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट तेलंगाना ने बहुत सी जो इस वक्त लाया नोटिफिकेशन, उसमें संगारेड्डी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमको प्रैक्टिकली गुफ्तगू करना है। हमको जज्बाती गुफ्तगू से हमको कोई हासिल नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह जब हम काम करेंगे उसी तरीके से सारी मिल्लत हमारे साथ होगी। हम तरीन सब्जेक्ट्स हैं, एक का हमारे भाई मोहिउद्दीन साहब ने इज़हारे ख्याल किया और एक का मौका मुझे मिला है। ये 2 सब्जेक्ट्स में पूरी कायनात के मसाइल का हल है। तेलंगाना, आंध्रा की दुनिया की बात नहीं, मैंने पूरी कायनात, और जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के शऊर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं युतिल्लाह व रसूला फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा कहा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो अजीम कामयाबी से हरकिनार हो जाएगा, और वो कामयाबी ऐसी दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी की ज़मानत है उसके अंदर। मिल्लत इस्लामिया का बड़ा सानहा ये है कि वो किताब अल्लाह से दूर है। हो सकता है कि तिलावत करती होगी, इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी,
اور یہ کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے کوئی سن رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہندوستان میں بھی اور ریاست میں کئی جگہ پہ اس بات کا میں نے اظہار کیا کہ پورے ملک میں سے کوئی ایک اللہ کا بندہ ہو اٹھ کے ٹھہر کے کہہ سکے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہے, میں بتا سکتا ہوں. ایسا میری نظر میں تو کم از کم نہیں آیا. تو یہ ایک درد ہے, شکایت نہیں ہے, ایک درد ہے جو آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. بنیاد ان دو باتوں پر. جہاں تک بات حب رسول صلی اللہ آسمی ترین تقاضا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بغیر بندے مومن کا ایمان تکمیل ہو ہی نہیں سکتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہا سورۃ الاحزاب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بندے مومن کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اگر ہوگی تو وہ مومن ہوگا اور اگر نہیں ہوگی تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے. کیوں چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اس کا تعلق راست ایمان سے جڑا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے. آپ نے سوال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ تو صحیح تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز عزیز ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان عزیز ہے. اس کے بعد آپ کی جان عزیز. کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ. واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. عزیز تاریخ سے رجوع الی القرآن کی مہم منائی جا رہی ہے. جماعت اسلامی ہند کو کوئی کام بندہ نہیں ہے, یہ سارے کام لے بیٹھتی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک دور کی نظر ہے, ایک بڑا ویژن ہے, ایک مشن ہے اور ایک بڑا وسیع کانسیپٹ ہے کہ امت کو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جائے سارے مسائل کا حل. کتاب اللہ سے جوڑ دیا جائے سارے مسائل کا حل ہے. اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید پڑھیے اور قرآن مجید کو سمجھیے, تدبر کریے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, علماء یہاں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت پر تدبر کرنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. ایک رکعت میں آپ سورہ فاتحہ تو پڑھیں گے, 7 آیتیں ہیں. 100 رکعت میں 700 آیات, 700 آیات کی تلاوت ایک طرف, ایک آیت پر تدبر. اس لیے تدبر ہوگا, تفکر ہوگا, عمل ہوگا, انقلاب آئے گا, زندگی بدلے گی, دنیا کی تقدیر بدلے گی. ورنہ ثواب آپ کو مل ہی جائے گا. ثواب کوئی بڑی بات نہیں. اس سے نصیحت ہے, یہ نور ہے. اس نور سے دنیا کو منور کرنے کی بات کی گئی. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. انسانوں تمہیں نجات پانا ہو تو یہ ایک ہی نور ہے جس کے راستے سے چل کے تم نجات پا سکتے ہو. تو قرآن مجید پر تدبر کریے, تفکر کریے, اس سے اپنے آپ کو جوڑیے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریے, ایمان لائیے, شعور کے ساتھ لائیے, محبت کیجیے, نمونے کو سامنے رکھیے, اطاعت کریے, اتباع کریے, ویژن رکھیے, مشن رکھیے. اسی لیے علامہ اقبال نے 2 باتیں کہی تھی. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو گئے تاریخ کے خدا. قرآن سے ریلیٹ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے شعر کہا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں کتاب اچھی طرح سے پڑھنے, سمجھنے, سامنے رکھنے, اس ویژن کی, اس نور کی روشنی میں خود چلنے اور امت کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ایک مقصد تھا, ایک ویژن تھا زندگی بامقصد کی. ہمارے سامنے زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہنے کی وجہ سے ہمیں جو چاہے استعمال کر رہا ہے, جو چھوٹا چاکلیٹ جیسے ایک الگ گیان بنا رہا ہے. تو مقصد پہ مسئلہ حاوی ہو کے اگر مقصد کلیئر ہوگا تو اتحاد پیدا ہوگا. قرآن سے بھی جڑیں گے اور اسلام سے بھی جڑیں گے, اپنی انا کو بھی ختم کریں گے, کچھ قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب جا کر ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کریں گے.
वरना सब अपनी जगह इतिहाद बोल के गला सब जगह हमारे इतिहाद नहीं होता। इतिहाद की शराय हुई है जो साहबा कराम के दौर में थी कि दीन मुबीन और कुरान मजीद और ईसार कुर्बानी और इस दीन को गालिब करने का जज्बा, हुक्म इलाही को नाफिज करने का जज्बा, उसके साथ ये इतिहाद पैदा हो सकता है, वरना मुश्किल है। और रही बात दूसरी ये कि दिल्ली फोरम जो यहाँ पर कायम हुआ है, जब शुरू में कायम किया गया था तो सारे जमातों के जिम्मेदारों को इन्वाइट किया गया है। अब सब ऐसा नहीं, हमारे मोहतरम गौर साहब ने जो बात बताई थी, तो हमारी यही कोशिश रही कि सारे जमातों के जिम्मेदार अपने अपने मसलक पे, तरीके पे अगर हो तो हों, सब मिलकर एक मिली काज के लिए एक जगह जमा होकर कुछ काम करेंगे। साबित में हमने ये काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नतीजे भी आए। 2003 में हमने हुकूमत का तख्ता पलट दिया, एनडीए को पलट करके हमने यूपीए को लाया, इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की कदरदानी नहीं की। तो तजुर्बा हमारे सामने, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इंतशार पैदा हो गया। फिर आज हमारे सामने नौबत है कि आज हमारी कोई बात में वजन नहीं है, कोई बात सुनने को नहीं है, कोई खाते में लाने को नहीं है, किए गए वादों पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपका जिक्र भी नहीं है। एक जमाना था, आप देखते थे स्टेजों पे अदर्स के साथ मुसलमानों के बैठे रहते थे पॉलिटिकल स्टेजों पे। अब हालत यह है कि दूर दूर तक नहीं है, अब कोई है कि पिक्चर डाला हुआ है बॉडीगार्ड की तरह। तो ये मौक़िफ़ इसलिए होगा कि हमारे अंदर वो इतिहाद कम हो जाने के नतीजे ये चीज़ पैदा हो। तो मुकामी तौर पे हमें क्या करना है, ये मिली फोरम का असल एजेंडा है। हम पूरे देश की बात भी करेंगे, लेकिन मुकामी सतह पे हमें एक तरफ ये जोड़ना है, दूसरी तरफ हमारे शहर में हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम वाकई संगारेड्डी के मुतवद्दिन हैं, संगारेड्डी के शहरी हैं, संगारेड्डी हमारा है ना। अगर हम इतना कॉन्फिडेंस से बोले कि संगारेड्डी हमारा है, तो हम संगारेड्डी के अंदर एक मकानदार की हैसियत से जिंदगी गुजार। मकानदार मीन्स अगर हमारा मकान है तो वो मकान के रखरखाव में हमारी फिक्र होगी, उसकी सफाई में फिक्र होगी, उसको अच्छा रखने के ताल्लुक से फिक्रमंद होंगे, क्योंकि ये हमारा मकान और आखिरत में भी, और मिल्लत खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है। मिली फोरम जिन मकासद के जरिए कायम हुआ है, उसका पहला सबसे मकसद यही है कि वो मिल्लत में जो छोटे छोटे आपसी इख्तिलाफात है उसको बालाए ताक रखकर जो बड़े मकसद के लिए, बड़े काम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जो जिम्मेदारी डाली है, उसकी तकमील के लिए हम हर छोटी बात को नजरअंदाज करें। हम अगर मसला की बातों को अगर लाएंगे तो इंतशार कैसी जाहिर होगी। अगर एक कलमे की बुनियाद पर अगर हम जुड़ेंगे तो हम सारे मसाइल को हम कर सकते। लेकिन इसके लिए मुझे जैसे कि बताया गया कि छोटा होना पड़ता है, बात बर्दाश्त करना पड़ता है, सामने वाले को बड़ा मानना पड़ता है, तब मसाइल हल हो सकते हैं। तो आज हम बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले 1 साल पहले बाज़ाब्ता संगारेड्डी के उलमाए इकराम, मौजिज़ीन शहर और इकला डॉक्टर से मुलाकात करके इजलास मुनक्किद किया गया था। इसमें से तमाम लोगों के मशवरे के बाद बहैसियत सदर वही साहब को चुना गया सबकी मौजूदगी में। ये तय करते हुए रास्ता तकरीबन 2 साल के करीब का हुआ है। मिली फोरम ने जो काम किए हैं, मिल्लत में इत्तेमाद और इत्तेहाद पैदा किया जाए, इसका दूसरा मकसद है। और आपसी जो झगड़े
مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اصل مقصد کی طرف انہیں توجہ دلائی جائے اور دعوت کے پہلو کو ملت کے اندر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے رہنے بسنے والے جو انسان ہیں برادران وطن کہا جاتا ہے غیرمسلم بھائی کہا جاتا ہے ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہو اور یہ تعلقات بہتر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ ہم دین پر مکمل حیثیت سے عمل کرنے والے ہیں۔ تو ملی فورم نے کوشش کری کچھ شادی بیاہ کے معاملات میں چھوٹی سے کام دیے ہیں ہم نے کچھ پریکٹیکل طور پر کرنے کی کوشش کیے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تقریباً 12 سے 14 ایسے مسائل تھے جو نوجوان شادی شدہ میاں بیوی میں جھگڑے تھے لیکن ملی فورم نے آگے بڑھ کر اس کیسز کو مسائل کو سب مل کر کے یہاں ابراہیم خان صاحب بھی موجود ہے جناب ریاض صاحب بھی موجود ہے اور بہت سارے افراد ہیں جن کی نگرانی میں بیٹھ کر مسائل کو حل کیا گیا وہ خوشگوار تعلقات وہ جوڑے گزار رہے جو چھوڑنے میں تھے آپس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے میں نہیں تھے ملی فورم نے یہ کام کیا ملی فورم نے یہ بھی کوشش کی اپنی استطاعت کے اعتبار سے کہ جہاں حج ہاؤس کا معاملہ پینڈنگ میں پڑے ہوا تھا بڑی ہی کوششوں کے بعد ہریش راؤ صاحب سے ملاقات کر کے ان سے گفتگو کر کے وہ آرڈر لائے اس کے بعد تعمیر کے مسئلے پہ رہے تو ہمارے درمیان میں کچھ کمزور پہلو کی وجہ سے یہاں وہاں کے چکر میں وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا کہ انہوں کو دینا کو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں اگر ہم برداشت کر لیں تو ہم خود ہمارے پاس یہاں بہت سارے سیاستدان ہیں نوجوان ہیں جو ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے ہم جذبے کو سمجھیں ان کو آگے بڑھائیں اور ان سے ملت کے سارے مسائل کے حل کے کام دیں کل نامہ پیش کیا گیا تھا جیسا کہ ریاض صاحب اور ڈپٹی کلیکٹر صاحب جو باتیں رکھے ہیں ریٹائرڈ اتحاد کے تعلق سے اور جو فارم بنا ہے اتحاد کے لیے جو اتحاد تمام جماعت جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور اپنے مسائل پیش کریں گے تو رکھیں گے تو کوئی بھی حکمران ہوں گے میجارٹی لا ہے اب ہماری میجارٹی اتحاد سے ایک طرف ہے تو کوئی سا بھی حکمران ہوں گے چاہے کانگریس ہوں گے چاہے PRS ہوں گے اس کو ہماری بات رکھنا پڑے گا لہذا جو بات جو رکھی بڑے لوگوں نے جو میں سمجھتا ہوں میں سب کو دانشور لوگ ہیں سنگاریڈی کے میں میرے جو سمجھ میں آتی ہے جو چند باتیں رکھتے ہوئے بات کو سمجھتا ہوں جیسا کہ اب لیکچر میں جیسا بتایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بہت بہترین بات پیش کی آپ لوگوں کے سامنے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے تو تمام مسائل اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے بھی اور جو بھی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں سبھی ایک پلیٹ فارم پہ نہ کہ 2 آدمی 4 آدمی یا 20 آدمی تنظیم بنانے سے اچھا ہے سبھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے مسائل پیش کریں تو ہم خود ایک وہ بن جاتے جیسے کہ آپ سلیکٹ کرنے بھی گئے تو میجارٹی لا ہے میجارٹی جو بنتی ہے وہ قانون بنتا ہے میجارٹی کا جو ہے اسی طرح اگر ہماری میجارٹی رہیں گی بے شک ہمارے ہر مسائل کا سولوشن ہماری میجارٹی رہے گی اسی لیے میں یہ بات رکھتے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں مجھے یہاں پہ موقع دینے کے لیے میں تمام ملی فورم کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام ماشاءاللہ یہ بڑی مبارک اور بابرکت محفل ہے مجھے 10 منٹ دیے گئے ہیں کہ ملت کے اتحاد کے لیے کیا منصوبہ بندی ہو یہ بہت بڑا کافی بڑا عنوان ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہے چاہے وہ فائنینشیل ہو
یا کوئی ایجوکیشن کے لائن سے ہو، ہر چیز موجود ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان میں کوئی کمی ہے تو وہ ہے اتحاد کی، یونٹی کی. ایک بڑے انگریزی مورخ نے کہا تھا یونٹی وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال، کہ آدمی جب متحد ہوتا ہے تو مضبوطی سے پھیلتا ہے، اور آدمی جب انتشار میں ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. اور آپ تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں، کسی بھی قوم جو برباد ہوئی وہ اپنی قوم کی نا اتفاقی اور اتحاد نہ ہونے اور انتشار کی وجہ سے وہ ملک تباہ و برباد ہو گئی. اگر کوئی بھی گھر ہو اس میں 4 افراد ہوں، اگر ان افراد کی ذہنیت ایک ساتھ نہ ہو مگر اتحاد ہو تو وہ گھر یکساں چل سکتا ہے. لیکن ذہنیت ایک ہے لیکن اتحاد نہیں ہے تو وہ کامیابی اور کامرانی کے منازل طے نہیں کر سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گورے کالوں کا بڑا انتشار تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے کالوں کے نفرتوں کو اور ان کی دشمنیوں کو، عداوتوں کو ختم کیا. عرب اور عجم میں اختلاف تھا تو ان سب کو ہٹا کر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کے پلیٹ فارم پر ان کو لایا. یہ ہمیں مثال ملتی ہے. اور قرآن شریف جو ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی، اس قرآن شریف میں اللہ نے یہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو. آپس میں اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف ہوگا، جو 1 سے 4 لوگ جب ملیں گے تو ذہنی بھی اختلاف ہوگا، آرائی بھی اختلاف ہوگا. لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں. تو قرآن شریف نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم زمین پر ٹک نہیں سکو گے. اور دوسری طرف قرآن پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایسے تھامو جیسا کہ جبڑوں کے درمیان میں ہم کوئی چیز مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ویسا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف رائے ہے، حدود ہے اختلاف کے بھی، ان اختلاف کے حدود کو سامنے رکھتے ہوئے آرائی کا اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملنساری ہو. تو بہرحال میں آپ حضرات کے سب کے سامنے میں سب سے پہلا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تمام بڑے ہیں، ہم سے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، علم اعتبار سے بھی بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں. میں ان کے سامنے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہمارے درمیان میں بھی اور ہمارے بچے جو آنے والی نسل ہے، جنریشن ہے، ان کے سامنے ہم اختلافی بات نہ کریں، اتحاد کی بات کریں. چاہے وہ مسئلے کی اختلافات ہو، چاہے وہ خاندانی اختلافات ہو، چاہے وہ رسوماتی اختلافات ہو، یہ تمام چیزیں پس پش ڈال دیں. جب کوئی بھی قوم ان اختلافات کو پس پش ڈال دے گی تو وہ قوم ترقی کے منازل طے کرے گی. جب کوئی بھی قوم کسی قوم کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ قوم یہی سب سے بڑا پلان کرتی ہے کہ ان کے درمیان میں اختلاف اور انتشار ہو. تو میں آپ سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ مسئلے کے اختلافات کو ختم کریں، مذہبی روادات کو آگے بڑھائیں. اگر اختلاف اور انتشار ہو جائے تو اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی واقعی یہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رائے صحیح ہو لیکن یہ بڑے ہیں تو اپنی رائے کو کم کر لیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتحاد ہے کیا چیز. اتحاد کے سلسلے میں علماء نے یہ کہا کہ اتحاد اس کو کہتے ہیں کہ جب 4 لوگ موجود ہوں اور چاروں کی ذہنیت الگ الگ ہو، چاروں کی رائے بھی الگ الگ ہو، لیکن وہ ایک کسی کی رائے پر متفق ہو جائیں تو یہ اتحاد ہے. اگر ان چاروں کی رائے اور ذہنیت الگ الگ ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی ایک ذہنیت پر متفق نہیں ہو رہا تو یہ انتشار ہے. اتحاد کی ضد ہے انتشار، انتشار کی ضد ہے اتحاد. آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے اختلاف رائے کے باوجود کسی سے ادب و احترام سے پیش آنا، یہ اتحاد ہے، اس کو سمجھیں. ذمہ داران ملی فورم، معزز بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا، اور آج جو معاشرہ، سماج، خاص طور پر مسلم سماج، ان کا جو تعلق کتاب اللہ سے ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ
کہ ہم کتاب اللہ سے کتنے دور ہیں، کہ اللہ کی کتاب سے حوالے سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ اس زمانے کی ہے، یا اس زمانے میں جو کچھ ہوا تھا اس کو لکھا گیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں ہوں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کی اہمیت کو اور اس کتاب کی ضرورت کو ایمان والوں کے سامنے خاص طور پر اور عام طور پر ساری انسانیت کے سامنے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، جو ایمان لائے ہیں یا جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ہم اگر پڑھیں گے تو کیا ذکر ہے، ہمارے متعلق کیا باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں، یہ ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، تو اللہ جو مخاطب ہے بندے سے، وہ باتیں ساری جو ہے کلام مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو حق ہے اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، پھر اس پر اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا، یہ قرآن کا حق ہے۔ کیا ہیں اور آپ کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ملک کے کیا موجودہ حالات ہیں، ریاست کے کیا موجودہ حالات ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ آج کے میں سمجھتا ہوں کہ دو برننگ ایشوز ہیں۔ ایک برننگ ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ریزرویشن دیا جا رہا تھا کئی سال سے، اس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ 13 سپٹمبر سے جو ہے نا روز سنوائی ہو رہی ہے۔ 13 سپٹمبر سے اتنے سالوں سے ہمیں اسٹے ملا تھا، اسٹے پر ہمارے لڑکے لڑکیاں کالجوں میں داخلے لے رہے تھے، ڈاکٹرز بن رہے تھے، انجینئرز بن رہے تھے، نوکریوں میں ان کو 4% ریزرویشن مل رہا تھا۔ ہم 2 دفعہ AP ہائی کورٹ میں کیس ہار چکے تھے اور کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن جو ہے نا ہیئرنگ 13 سپٹمبر سے شروع ہوئی جو مسلسل چل رہی ہے۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہر جماعت کو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے ہند ہو، چاہے جمعیت العلماء ہند ہو، چاہے مسلم مسلح بورڈ ہو، چاہے جو ہے نا مجلس مشاورت ہو، یہ ساری جماعتیں جو قومی سطح پر کام کرتی ہیں، ان کا یہ ذمہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر بیٹھے اور جو ہے نا سپریم کورٹ میں قابل سے قابل وکیلوں کو رکھے اور وہ کیس لڑے۔ اس سے اکا دکا ایک آدمی ہمارا جو ہے نا دفاتر میں نظر آ رہا ہے 4% کی وجہ سے، ہمارے بچے ڈاکٹرز بن رہے ہیں 4% کی وجہ سے، تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آج کی سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ہماری جو جماعت اسلامی ہند کے جو قومی صدر ہے ان سے کہا جائے کہ آپ جو ہے نا دلی میں جو ہے نا سپریم کورٹ کے وکیلوں کو پکڑیے، آپ سب لوگ مل کے بیٹھیے، مسلم پرسنل بورڈ، مجلس مشاورت، جمعیت العلماء ہند، جمعیت اسلامی ہند، بھائی آپ سب مل کے چندہ کیجیے اور اچھے سے وکیلوں کو جو ہے نا وہاں رکھیے تاکہ وہ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے کیس لڑ سکیں۔ ایک ایشو اور ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جب بھی الیکشنز آتے ہیں، انتخابات آتے ہیں، ووٹر لسٹ سے ہمارے نام غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا آئی ٹی سیل کام کر رہا ہے، بی جے پی والوں کا ایک آئی ٹی سیل ہے جو اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے نام فہرست سے نکال دیے جائے، غیر دانستہ، نادانستہ، دانستہ طور پہ ہمارے نام نکال دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے، اب بوتھ لیول آفیسر، آنگن واڑی ٹیچر ہر گھر آ رہی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اپنا آدھار کارڈ اس سے لنک کر دیجیے ووٹر کارڈ سے، اور اگر آپ نہیں کریں گے، لنک نہیں کریں گے، اگر آپ کا آدھار کارڈ ہمارے کو کاپی نہیں دیں گے، ہم لنک نہیں کریں گے تو ووٹر لسٹ سے آپ کا نام نکل جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے، 1 مہینے سے پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے۔ ہمارے لوگ سننے کو تیار نہیں، اس تعلق سے دھیان دینے کو تیار نہیں، ہمارے نام ووٹر لسٹ سے یوں ہی نکل جائے۔ اس لیے کہ ہم اپنے جو ہے نا آدھار کارڈ اس بوتھ لیول آفیسر کو، اس آنگن واڑی ٹیچر کو دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کہ ہمارا لنک ہوا کہ نہیں، آدھار اور جو ہے نا ووٹر آئی ڈی کارڈ لنک ہوگا تو ہمارا نام ووٹر لسٹ میں رہے گا ورنہ نکل جائے گا۔ یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں، ہم ان سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کریں گے اور کل جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے لائن میں گھنٹوں ٹھہریں گے، اس کے بعد آپ کا ووٹ ہی نہیں رہے گا۔
ये एक बुनियादी बात है। के लिए उन्होंने अपना खून को बहाया और कुर्बानी दी। जैसा कि हम देखते हैं वहाँ पर 95,300 नंबर्स दिए गए हैं, उसके अंदर 61,300 मुसलमानों ने आज़ादी के लिए लड़ा और उसके आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बानी दी। तो हमें इससे ये बात मालूम होती है कि मुसलमानों ने अपने असलाफ ने जिस तरह कुर्बानी पेश की हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए, उसी तरह हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि अब ये एक बहुत ही अहम वक्त है, हमें इस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्योंकि सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तारों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जिस तरह से तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। इस बज़्म में मुझको पार नहीं, किसी उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे भी कोई मज़लूम नहीं, तापों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.